हेलो स्टूडेंट्स, आपको मालूम है ना हम इन दिनों खिज़्र राह का मुतालिया कर रहे हैं शह पारे के अंदर से। और खिज़्र राह जो है उसके 11 बंद हैं, एक तवील नज़्म है और हम उसके 4 बंद कंप्लीट कर चुके हैं अब तक। और आज हम इसका 5वां बंद शुरू कर रहे हैं। देखो ये 5वां बंद जो है वो जवाब खिज़्र के अंदर है, यानी हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम शायर के सवालों का जवाब दे रहे हैं। उसमें उन्होंने सहरानवर्दी पर, अपनी सहरानवर्दी पर से मुताल्लिक़ जवाब दिया और ज़िंदगी का राज क्या है या ज़िंदगी क्या है ये भी वो इसी इसमें समझा रहे हैं। और हम इसी ज़िंदगी वाले उन्वान से जो इक़बाल ने बंद लिखा है खिज़्र राह के अंदर, हम उसका मुतालिया कर रहे हैं। और जो बंद हम पढ़ रहे हैं उसका पहला शेर है, हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पे करे खाकी में जान पैदा करे। इक़बाल क्या कह रहे हैं? सदाकत कहते हैं सच्चाई को, ईमान को। शायर कह रहा है कि शायर नहीं, हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम शायर से मुखातिब हैं। वो कह रहे हैं, ए मुखातिब, जिस शख्स के अंदर सदाकत के लिए, सच्चाई के लिए मरने की तड़प हो, यानी जो सदाकत के लिए, सच्चाई के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना चाहता हो, ईमान के लिए, मज़हब के लिए, दीन के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना चाहता हो, उसे क्या चाहिए? पहले अपने पे करे खाकी में जान पैदा करे। उसे ये चाहिए कि वो पहले अपने पे करे, खाकी किसे कहते हैं? खाक का पैकर, यानी खाक का बना हुआ जिस्म। हम क्या हैं? इंसान क्या है? वो मिट्टी का पुतला है, खाक का बना हुआ है। तो इक़बाल के वो हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं कि वो शख्स जो ईमान के लिए, जो सदाकत के लिए, सच्चाई के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना चाहता है, उसे ये चाहिए कि पहले अपनी मिट्टी के जिस्म के अंदर जान पैदा करे। देखो, जान पैदा करना से मतलब क्या है? उसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी पैदा करे। ज़िंदगी देना तो खुदा का डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट तो है नहीं। हम किसी को ज़िंदगी नहीं दे सकते, ना हम अपने आप को। लेकिन मतलब ये कहने का है, शायर क्या कहना चाह रहे हैं कि अपने अंदर लगन पैदा करे, जोश पैदा करे, जज्बा पैदा करे, जान फूंक दे अपने अंदर, एक नई ज़िंदगी फूंक दे। किससे? ईमान को पुख्ता करके, इश्क रसूल को इख्तियार करके। देखो, इक़बाल जो है, जो भी इक़बाल ने जो खुदी का फ़लसफ़ा बयान किया है, उसके अंदर इक़बाल ये कहते हैं कि इंसान के अंदर सलाहियतें हैं। इंसान जो है वो तमाम दुनिया के अंदर अशरफ है, तमाम मखलूक़ात में इसीलिए वो अशरफ है कि उसके अंदर कुछ ऐसी सलाहियतें होती हैं कि वो सब कुछ कर सकता है। तो उसे अपनी उन सलाहियतों को पहचानना है, उसे अपनी क़ुव्वतों को पहचान करके अमल करना है। अमल और जद्दोजहद से एक नई दुनिया बनानी है, एक नई दुनिया की तामीर करना है, ये वो कर सकता है। लेकिन उसके लिए वो ये कहते हैं कि इसके लिए क्या होना चाहिए? एक तो ये कि खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए इंसान को, खुदा पर मुकम्मल ईमान हो। और दूसरी बात, इश्क़ रसूल से अपनी खुदी को मजबूत करे, पुख्ता करे, अपने ईमान को पुख्ता करे। ये 2 बातें इक़बाल कहते हैं। तो यहाँ भी उनका मकसद क्या है कि अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे, यानी अपनी मिट्टी के जिस्म के अंदर लगन पैदा करे, जोश पैदा करे और इश्क़ रसूल से एक नई जान फूंक दे। इश्क़ रसूल से अपनी सीरत को, अपनी शख्सियत को, अपनी खुदी को, अपने ईमान को पुख्ता करे, इश्क़ रसूल इख्तियार करे। ठीक है? जो सच्चाई के लिए, जो ईमान के लिए अपने आप को मिटा डालना चाहता है, फना कर देना चाहता है, कुर्बान हो जाना चाहता है, उसे ये चाहिए कि वो पहले इश्क़ रसूल इख्तियार करे और अपनी खुदी को उससे इतना मजबूत कर ले कि उसके अंदर एक नई जान फूंक जाए, उसके अंदर एक नया जोश, एक नया वलवला, एक नई उमंग पैदा हो जाए, ताकि वो इस दुनिया को तामीर कर सके जहाँ पे वो है। ठीक है? फूंक डाले ये ज़मीनो आसमाने मुस्तार। क्या कह रहे हैं हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम कि जो शख्स ईमान के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना चाहता है, उसे क्या करना है? उसको
پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار کہتے ہیں ادھار لیا ہوا، اس نے جو دنیا اس کو جو ادھار میں مل گئی ہے، یعنی جو محنت بغیر محنت کے مل گئی ہے اسے، یہ زمین اور آسمان ہمارے، جو ہمیں زمین اور آسمان سے مطلب یہ نہیں ہے کہ مکمل پورا، مطلب ان کا کہنے کا کیا مطلب ہے کہ انسان کے گرد و پیش میں، انسان کے چاروں طرف جو کچھ اس کو ملا ہے، جو کچھ اسے دنیا ملی ہے، جو کچھ اس کو حاصل ہوا ہے، جو اشیاء اسے ملی ہیں، جو چیزیں اسے ملی ہیں، وہ جو بنا محنت کی مل گئی ہیں، وہ اس دنیا کو وہ پھونک ڈالے اور پھر کیا کرے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی دنیا کو اپنے عمل سے، اپنی محنت سے، اپنی جدوجہد سے تیار کیجئے، اپنی تعمیر کیجئے۔ تو آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے، اپنے گرد و پیش جو دنیا ہے جو تجھے ادھار میں مل گئی ہے، اے مخاطب انسان، اس دنیا کو تو پھونک ڈال، اور اس خاک ہوئی ہوئی جو دنیا ہے اس کی خاک سے ایک نئی دنیا کی تعمیر کر، یعنی اپنی محنت سے، اپنے عمل سے، اپنی جدوجہد سے تو اپنی دنیا خود بنا، اپنی ایک نئی دنیا کی تعمیر کر۔ تو اقبال ہمیشہ یہی، اقبال کا فلسفہ جو ہے اس کے اندر یہ بات بار بار دہرائی گئی ہے کہ جو کچھ بنا محنت کے مل گیا ہے، بنا عمل کے مل گیا ہے، اس کے بجائے اس کو پھونک ڈال اور ایک نئی دنیا پیدا کر، ایک نئی زندگی بنا اپنی، اور وہ کس سے بنا؟ عمل سے، جدوجہد سے، محنت سے بنا، تبھی ایک نئی زندگی جو ہے وہ تیری زندگی بلندیوں پر پہنچے گی، کامیابی حاصل کرے گا، اور کیا ہوگا؟ کیا کہتے ہیں، صفت دوام حاصل کر لے گی، تیری شخصیت جو ہے یعنی ہمیشہ باقی رہے گی۔ وہ اسی لیے ہوگا صرف جب ہم عمل کریں گے، محنت کریں گے اور جدوجہد کریں گے۔ آگے کیا کریں؟ زندگی کی قوت پنہاں کو کر دے آشکار۔ آشکار کا مطلب ظاہر ہونا، قوت پنہاں کہتے ہیں چھپی ہوئی طاقت، زندگی کی جو چھپی ہوئی طاقتیں ہیں، اے مخاطب انسان، زندگی کی جو چھپی ہوئی طاقتیں ہیں، ان طاقتوں کو، ان صلاحیتوں کو آشکارا کر دے، ظاہر کر دے، یعنی یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو پہچان لے، اپنی خودی کو پہچان لے۔ قوت کیا ہے ہماری چھپی ہوئی؟ ہماری خودی ہے نا؟ تو شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنی جو تیری چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں، جو تیری زندگی کی چھپی ہوئی طاقتیں ہیں، ان کو پہچان لے، ان سے کام لے، پہچان کر کے پھر ان سے کام لے۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ تا یہ چنگاری فروغ جاویداں پیدا کرے، تاکہ تیری زندگی کی جو یہ چنگاری ہے فروغ جاویداں پیدا کرے، یعنی ہمیشہ باقی رہنے والی صفت حاصل کر لے۔ دیکھو اقبال کا مطلب کیا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ زندگی کی قوت پنہاں کو کر دے آشکار، یعنی یہ ہے کہ جو چھپی ہوئی تیری طاقتیں ہیں، تیری جو صلاحیتیں ہیں، جب تو انہیں پہچان لے گا، ان کو ظاہر کر دے گا اور ان سے کام میں لے گا، تو تیری شخصیت جو ہے، تیری زندگی جو ہے وہ ایسی چنگاری بن جائے گی جسے کبھی زوال نہیں ہوگا، جو ترقی کرے گی، بلندی حاصل کرے گی، جو کہ صفت دوام حاصل کر لے گی، یعنی ہمیشگی کی صفت اس کے اندر، ہمیشگی کی خوبی اس کے اندر پیدا ہو جائے گی اور اسے کبھی زوال نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ دوسری بات کیا کہہ رہے ہیں؟ خاک مشرق پر چمک جائے مثال آفتاب۔ جب تو یہ سب کام کرے گا، جب عمل سے، جدوجہد سے اپنی دنیا کو بنائے گا، اپنی صلاحیتوں کو پہچان لے گا، تو کیا ہوگا؟ خاک مشرق پر چمک جائے مثال آفتاب۔ خاک مشرق، مشرق کی خاک یعنی پورب کی مٹی، یعنی ایشیا کے ممالک، ایشیا کی کنٹریز، ایشیا کے جو ممالک ہیں ان پر تو چمک جائے گا، کیسے؟ مثال آفتاب، سورج کی طرح، سورج بن کر چمکے گا، یعنی تیرے اندر اتنی خوبیاں پیدا ہو جائیں گی کہ لوگ تجھے، تیری عظمت کو پہچان جائیں گے، تیری عظمت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں پہ ظاہر ہو جائے گی، تیری شخصیت کی جو روشنی ہے، شخصیت کا جو نور ہے وہ چاروں طرف پھیل جائے گا۔ ایشیا کے ممالک کے اندر تو آسمان پر ایک سورج کی مانند چمکے گا، اور کیا ہوگا؟ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ تا بدخشاں پھر وہی لالے گراں پیدا کرے،
شاعر کیا کہہ رہے ہیں، تا بدخشاں، بدخشاں کیا ہے؟ بدخشاں جو ہے وہ خراسان کے نزدیک ایک خطہ ہے جہاں پہ جہاں کے لال جو قیمتی پتھر ہے نا وہ بہت مشہور ہے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں تا بدخشاں پھر وہی لالے گراں پیدا کرے، قیمتی جو لال ہیں، لالے گراں قیمتی لال جو ہیں، قیمتی جو پتھر ہیں وہاں کے بدخشاں کے، ان کی طرح کہاں پر؟ ایشیا کے ممالک کے اندر، سرزمین ایشیا میں پھر اس طرح کی عظیم شخصیتیں پیدا ہوں جیسے کہ بدخشاں کے لال ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب اقبال کا یہ ہے، یا خضر علیہ السلام کے ذریعے وہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اے انسان تو وہ کام کر جا، وہ عمل کر جا، اتنی ترقی حاصل کر عمل کے ذریعے، اپنی جد و جہد کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، کہ تو ایشیا کے جو آسمان ہے اس کے اوپر سورج بن کر چمکے اور اپنے چاروں طرف اور اتنی روشنی، اتنا نور پھیلا دے کہ ہر جگہ تیری شخصیت کا نور جو ہے وہ پھیل جائے، اور ایشیا کی سرزمین میں بھی ایسی شخصیتیں پیدا ہوں، ایسی عظیم شخصیتیں پیدا ہوں جن کی عظمت اسی طرح ہو جیسے کہ ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف نے جو کارنامے انجام دیے تھے، ان کی طرح کی عظیم شخصیتیں ایک مرتبہ پھر ایشیا کے سرزمین سے پیدا ہوں۔ دیکھو ہماری عادت کیا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی، اپنے جو فادرز ہیں ان کے کیے ہوئے اچھے کاموں کی ڈینگیں مارتے رہتے ہیں، بس خالی کہ انہوں نے اتنا اچھا کام کیا، وہ ایسے اچھے تھے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا۔ لیکن جب ہمارے کرنے کا مطلب ہوتا ہے نا تو ہم نہیں کرتے ان کاموں کو، اور ہم صرف ان کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اقبال جو ہیں ان کا نظریہ بالکل اس سے الٹ ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ تو خود عمل کر، عمل کر، عمل سے اپنی دنیا کو بنا، عمل سے اپنی زندگی کو بنا، اور اتنی ترقی حاصل کر جیسے تیرے بزرگوں نے حاصل کی۔ یہاں کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہاں اشارہ ہے اصحاب رسول کی طرف، کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے کون؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں، انہوں نے جو اپنے عمل سے، اپنے ایمان کی پختگی سے جو عزت حاصل کی، جو عظمت حاصل کی، جو بلندی حاصل کی، ویسی ہی بلندی ہم بھی اپنے ایمان کی پختگی سے، اپنے عمل سے، اپنے جد و جہد سے حاصل کر سکتے ہیں، اور ہم تب ہوگا یہ ایشیا کی سرزمین میں بھی ایسی عظیم شخصیتیں پیدا ہوں گی جب ہم کیا کریں گے؟ عمل اور جد و جہد سے کام کریں گے، ترقی حاصل کریں گے، بلندی حاصل کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ سوئے گردوں نہ لئے شبگیر کا بھیجے سفیر، شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ اے مخاطب، سوئے گردوں آسمان کی طرف، نہ لئے شبگیر، نہ لئے شبگیر سے مطلب ہے رات کی عبادت، رات کی گریہوزاری، رات کو اٹھ کر کے خدا کی عبادت کرنا، گریہوزاری کرنا، اس کی دعا کرنا، اس کے حضور کے اندر دعائیں مانگنا۔ سفیر کہتے ہیں بھیجے سفیر، سفیر کہتے ہیں پیغمبر کو، دودت کو۔ تو شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ اے مخاطب انسان، تو رات کے وقت جب دنیا ساری سو رہی ہو تب تو اٹھ کر کے عبادت کر خدا کی، خدا کے سامنے گڑ گڑا کے اس سے مانگ، اور جو آہوزاری ہے تیری جو عبادت ہے، تو جو دعائیں مانگتا ہے، وہ ایک پیغمبر کی طرح کہاں جائے گی؟ آسمان کی طرف جائے گی، خدا کے پاس جائے گی۔ یعنی یہ ہے کہ اس کا اثر ہوگا اور خدا جو ہے وہ تجھ پر اپنی رحمت نازل کرے گا۔ دیکھو رات کی عبادت جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کام آتی ہے، امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ انسان سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم اگر دل سے اس وقت کچھ مانگتے ہیں، شب جو وہ ہوتی ہے کیا کہتے ہیں، نماز جو ہوتی ہے، نماز شب، یہ اسی لیے تو اتنی اہمیت رکھتی ہے نماز شب کہ انسان جو ہے وہ رات کے وقت اکیلے کے اندر دعا مانگتا ہے۔ تو اقبال جو ہیں وہ خود بھی یہی کہتے ہیں کہ رات کے وقت کی عبادت جو ہے تیری، تو جو رات کے وقت خدا کے حضور میں عبادت کرے، دل سے آہوزاری کرے، گریہ کرے،
تو وہ تیری جو عبادت ہے وہ آسمان کی طرف پیغمبر بن کر کے جائے گی۔ رات کے تاروں میں اپنے رازداں پیدا کرے، اور اے انسان وہ جو عبادت ہے تیری وہ رات کے جو تارے ہیں آسمان کے جو ستارے ہیں ان میں اپنے رازداں پیدا کرے گی۔ یعنی یہ ہے کہ ستارے جو ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں رات کو، وہ آسمان پہ جو سب کو دیکھتے ہیں، تو تیری عبادت کو بھی وہ دیکھیں گے اور تیرے رازداں جو ہیں وہ اس کے اندر پیدا ہوں گے۔ مطلب کہنے کا ان کا یہ ہے کہ تو رات کے وقت پورے صداقت کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ خدا سے دعا مانگ، تاکہ تیرے اوپر تیری دعاؤں قبول ہوں، تیری دعائیں، اور خدا جو ہے وہ تجھ پر مہربان ہو۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصۂ محشر میں ہے۔ شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ یہ گھڑی محشر کی ہے، قیامت کی گھڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں قیامت، اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ اقبال کہہ رہے ہیں کہ قیامت جو ہے وہ مرنے کے بعد نہیں آتی، مرنے کے بعد نہیں آئے گی، یہ قیامت تو آ چکی ہے۔ یعنی محشر کا جو وقت ہے وہ آ چکا ہے، اور تو عالم اس میں میدان حشر میں کھڑا ہوا ہے۔ یعنی یہ دنیا جو ہے اس وقت قیامت آ چکی ہے، اور ہم کس میں ہیں؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو عرصۂ محشر میں ہے۔ یعنی یہ ہے کہ اس وقت قیامت کی گھڑی آ چکی ہے اور انسان کا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میدان حشر میں کھڑا ہے انسان، تو یہ مت سوچ کہ تو قیامت مرنے کے بعد ہی آئے گی۔ کہنا پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ بہت اچھا شعر ہے یہ۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ انسان جو ہے آج اس وقت بھی ہم کیا ہے کہ یہ مت سوچنا کہ قیامت بعد میں آئے گی اور ہمیں حساب اپنے اعمال کا بعد میں دینا پڑے۔ نہیں، تیری قیامت کا وقت تو آ چکا ہے، اور تو میدان حشر میں کھڑا ہوا ہے۔ یہ سمجھ کہ تیرا اعمال نامہ جو ہے وہی تیری بخشش کروائے گا۔ یعنی یہ ہے کہ تیرے پاس تو نے کچھ عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یہ میدان حشر کا جو وقت ہے اس میں وہی بخشا جائے گا، اسی کی بخشش ہوگی جس نے کوئی عمل کیا ہوگا۔ تو اے غافل انسان، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پیش کر غافل عمل، پیش کر کوئی سامنے لا، عمل سامنے لا۔ غافل انسان، اگر تیرے دفتر میں کوئی عمل ہے، اگر تو نے کوئی عمل کیا ہے تو اس کو سامنے لا۔ تو غفلت کے اندر رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صرف آرزوئیں کرنا، صرف خواہشیں کرنا، اس سے زندگی نہیں گزرتی۔ زندگی کس سے گزرتی ہے؟ عمل سے گزرتی ہے۔ تو اس لیے اے انسان، یہ محشر کی جو گھڑی ہے، یہ جو قیامت کی، محشر کہتے ہیں قیامت کو، یہ جو قیامت کی گھڑی ہے، اس وقت انسان اگر تیرے ہاتھ میں کوئی عمل ہے تو اس عمل کو لے کے آ۔ یعنی تو نے اپنی زندگی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ تو نے اپنی زندگی کے لیے کوئی عمل کیا ہے یا نہیں؟ تو نے اپنی زندگی کو بنانے کے لیے کچھ جدوجہد کی ہے یا نہیں؟ وہی جدوجہد، وہی عمل جو ہے وہ تیرے کام آئے گا، وہ تیری زندگی کو بنائے گا، وہ تیری دنیا کو بنائے گا۔ اقبال بہت مرتبہ عمل اور جدوجہد کو لیے ہمیشہ ان کا فلسفہ جو ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ اسی پر ٹکی ہوئی ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو یہی اقبال کا فلسفہ ہے جسے ہم خضر راہ کے اندر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ اس محشر کی گھڑی کے اندر اگر تیرے ہاتھ میں کوئی عمل ہے، اگر تو نے اپنی زندگی کے متعلق کچھ سوچا ہے، اگر زندگی کے بارے میں کوئی عمل کیا ہے تو اسے پیش کر، کیونکہ یہی عمل جو ہے وہ تیری دنیا کو بنائے گا۔ ٹھیک ہے، آج ہم اتنا ہی کرتے ہیں۔ یہ بند کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب نیکسٹ بند جو ہے وہ ہم اگلے اس میں پڑھیں گے۔ امید ہے سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو۔ تھینک یو۔